Assalamu alaikum students. I hope you all are well. Today we will start a new chapter, chapter 14, National Unity and Freedom Movements. Page number 65, 66 and 67. Let's start our today's topic. After the fall of Mughal Empire, followed by the defeat in the War of Independence, Muslims lost their power and status, and they did not at this time help themselves as they rejected the education. मुग़ल एम्पायर का जब ज़वाल शुरू हुआ और मुग़ल एम्पायर टोटली ख़त्म हो गई 18th सेंचुरी में, इनको फिर वार ऑफ इंडिपेंडेंस लड़ी गई थी 1857 में, जो कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेज़ों के अगेंस्ट लड़ी थी. इस वार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये जो जंग आज़ादी थी, ये लड़ी गई थी बर सगीर के लोगों ने लड़ी थी ब्रिटिशर्स के साथ, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट. इसमें मुसलमान हारे थे और इस जंग के बाद मुसलमानों ने अपनी पावर और अपना स्टेटस सब खो दिया था. और जो ब्रिटिशर्स ने एजुकेशन का जो सिस्टम मुतारफ़ करवाया हुआ था, जो एजुकेशन सिस्टम चल रहा था सब कॉन्टिनेंट में, मुसलमानों ने उससे भी रिजेक्ट कर दिया था. एंड द हिंदूज seized the opportunity and accepting education took over all the important positions and the power in industry and the civil service. और जो हिंदू थे उन्होंने इस चीज़ से फ़ायदा उठाना शुरू किया और जो अपॉर्चुनिटीज़ थी उन्होंने ये सब सीज्ड मीन्स के उनके ऊपर कब्ज़ा कर लिया और एजुकेशन में उन्होंने एजुकेशन को एक्सेप्ट किया और फिर इन सब चीज़ों की वजह से वो हायर पोजीशंस पर चले गए in industry and in civil service. However, there were some enlightened Muslims like Sir Syed Ahmad Khan, Ali Brothers and Allama Iqbal. कुछ पर्सनालिटीज़ थी ऐसी थी जिन्होंने मुसलमानों को जगाने की कोशिश की थी. मुसलमानों की वो जो अबतर हालत थी वो उस पर गमगीन थे और मुसलमानों को वो बेहतर बनाना चाहते थे. उनमें से कुछ पर्सनालिटीज़ में सर सैयद अहमद ख़ान थे, अली ब्रदर्स थे और अल्लामा मोहम्मद इकबाल थे. और ये जो लीडर्स थे इन्होंने मुसलमानों को इनकी रीअवेकनिंग में, इनको जगाने में बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले किया था और इन्हें अपनी पहले जैसी पोजीशन दिलाने के लिए इन रहनुमाओं ने बहुत ज़्यादा कोशिशें की थी. So let's study about these personalities in detail. First, we will study about Jamaluddin Afghani, 1838 to 97. One of these figures was Jamaluddin Afghani, born in Iran and educated in Afghanistan. अफ़गानिस्तान में आपने एजुकेशन हासिल की थी और ईरान में आप पैदा हुए थे और आपने जो है वो ट्रैवल किया था मुस्लिम वर्ल्ड की तरफ और यूरोप की तरफ. एंड ही वाज अ मैन ऑफ लिबरल एंड प्रोग्रेसिव व्यूज़ डिस्पाइट अ ट्रेडिशनल एजुकेशन. जमालुद्दीन अफ़गानी की जो सोच थी वो आज़ाद ख़याल थे और उनके प्रोग्रेसिव व्यूज़ थे. वो चाहते थे कि एजुकेशन ट्रेडिशनल होने की बजाय उसको वक्त के साथ साथ चलना चाहिए, यानी कि आपकी आज़ाद ख़याल सोच थी, तालीम को वक्त के मुताबिक होना चाहिए. और वो ये भी बिलीव करते थे कि मुस्लिम वर्ल्ड तब ही सक्सेसफुल हो सकता है, हर मैदान में आगे बढ़ सकता है, जब तक वो मॉडर्नाइजेशन को अपनी सोसाइटी में मुतारफ़ नहीं करवाता. यानी कि मुस्लिम वर्ल्ड को सोसाइटी के साथ मिलकर चलना चाहिए और जो न्यू चैलेंजेस हैं वो उन्हें एक्सेप्ट करने चाहिए जो कि वेस्ट की तरफ से आए थे. एंड मुस्लिम्स आल्सो नीडेड टू लर्न न्यू टेक्नोलॉजी, साइंस एंड लुक फॉरवर्ड टू अ बेटर फ्यूचर.
اور مسلمانوں کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ جو نیو ٹیکنالوجی ہے، سائنس ہے، اس کے بارے میں انفارمیشن لیں، اس کے بارے میں تعلیم لیں، تاکہ وہ اپنے فیوچر کو بیٹر کر سکیں، بجائے اس کے کہ ان کا جو پاسٹ تھا بہت ہی شان و شوکت والا رہا تھا، وہ اسی میں کھوئے رہیں، اسی ہی کے بارے میں سوچے رہیں، وہ آگے بڑھیں اور نیو جو فیلڈز متعارف ہوئی ہیں سائنس کی، ٹیکنالوجی کی، اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھائیں. اینڈ جمال الدین افغانی believed in pan-Islamism, uniting all the Muslims into a single community, the Ummah. جمال الدین افغانی feared that، ان کو یہ ڈر تھا کہ جو مسلمان قومیں ہیں یہ اگر قومیت میں پڑ جائیں گی، نیشنلزم میں پڑ جائیں گی تو یہ پیچھے رہ جائیں گی اور یہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گی. سو آپ مسلمانوں کو اکٹھا کرنا چاہتے تھے ایک سنگل کمیونٹی میں، دا امہ، امت کی صورت میں وہ ان کو اکٹھا دیکھنا چاہتے تھے. اینڈ ہی واز اسٹرانگلی ان فیور آف اجتہاد ان مسلمس تھاٹ اینڈ ان دا انٹرپریٹیشن آف اسلامک لاز. آپ اسلامک لاز کی تشریح کرنا چاہتے تھے، ان کی تفسیر کرنا چاہتے تھے. انٹرپریٹیشن مینس کہ تفسیر کرنا، تشریح کرنا، اور آپ اسلامک لاز کو فالو کروانا چاہتے تھے. اینڈ ہی آلسو سپورٹڈ اے پارلیمنٹری اسٹائل آف گورنمنٹ وچ گیو اے وائس ٹو دا کامن مین، تاکہ جو کامن لوگ ہیں ان کو سنا جا سکے. پارلیمنٹری گورنمنٹ کے اس لیے آپ حق میں تھے. اینڈ لمیٹڈ دا پاور آف کنگز اینڈ رولرس، اور جو حکمران تھے اور جو بادشاہ ہوتے تھے ان کی پاور کو کم کیا جا سکے، اور جو عام لوگ ہیں، کامن مین ہیں، اس کی وائس کو، اس کی بات کو سنا جا سکے. اور آپ نیشنل انڈیپینڈنس کی وجہ سے بہت زیادہ فیمس ہوئے تھے، اور ایز اے ینگر ایجوکیٹڈ مسلم آپ بہت زیادہ پاپولر ہوئے تھے. انڈرسٹوڈ؟ لیٹس ڈسکس نیکسٹ پرسنالٹی، محمد عبدو، 1849 to 1905. Another influential personality was محمد عبدو. یہ بھی بہت انفلوئنشل پرسنالٹی تھی، معاشرے کے اوپر ان کے ساتھ بہت زیادہ تھے. اینڈ ہوز ریولیوشنری آئیڈیاز میڈ ہم اے لیڈنگ مسلم فگر. آپ کے جو آئیڈیاز تھے وہ انقلابی آئیڈیاز تھے. ریولیوشنری مینس کے انقلابی، آپ معاشرے میں انقلاب لانا چاہتے تھے، اسپیشلی ان دا مسلم سوسائٹی. اینڈ ہی واز این ایجپٹن اسکالر. ایجپٹ کے، آپ مصر کے اسکالر تھے. ہو واز اسٹرانگلی انفلوئنسڈ بائی جمال الدین افغانی، اور آپ نے جمال الدین افغانی سے بہت زیادہ آپ متاثر تھے. whom he had met during his stay in پیرس ایز اے اسٹوڈنٹ. اور آپ جمال الدین افغانی سے پیرس میں ملے تھے، وہاں پر آپ ایز اے اسٹوڈنٹ گئے ہوئے تھے. اینڈ عبدو بلیوڈ دیٹ وائل دا قرآن واز امیوٹیبل ان اٹس لاس. امیوٹیبل مینس کہ قرآن کے جو لاز ہیں ان میں چینج نہیں کیا جا سکتا، ان میں چینجنگز نہیں کی جا سکتی، جیسے کہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. سو جو قرآن کے لاز ہیں ان میں چینجنگز نہیں کی جا سکتی، اس بات پہ آپ کو یقین تھا. دا سوشل اسپیکٹس آف مسلم لائف نیڈڈ ٹو بی ریویوڈ. دس کین بی ڈسکرائبڈ ایز اجتہاد. عبدو's views were very progressive. آپ کے جو خیالات ہوتے تھے وہ بہت پروگریسو ہوتے تھے، ترقی پسندانہ خیالات آپ کے ہوتے تھے. اینڈ ہی بلیوڈ ان دا امپورٹینس آف ایجوکیشن فار مسلمس ٹو موو فارورڈ.
آپ کو اس بات پہ یقین تھا کہ ایجوکیشن کی امپورٹنس بہت زیادہ ہے مسلمانوں کے لیے. اگر مسلمان ایجوکیشن کو امپورٹنس دیں گے وہ تبھی آگے بڑھ سکتے ہیں. اور آپ نے وومن کی ایجوکیشن کو بھی, ان کے حقوق کو بھی بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا. اور ایون آپ کی جو یونیورسٹی تھی اس میں وومنس کے لیے بھی ارینجمنٹس کی گئی تھیں تاکہ وہ بھی تعلیم حاصل کر سکیں. پھر آخرکار محمد عبدو جو تھے وہ گرینڈ مفتی بن گئے تھے, اور اس کے علاوہ سپریم کونسل جو تھے اس کے وہ ممبر بھی تھے الازہر یونیورسٹی کے قاہرہ میں. اینڈ ہز انفلوئنس واز ویری اسٹرانگ اسپیشلی امنگ دا ینگر اسٹوڈنٹس. اور ایجپٹ میں آپ کی ڈیتھ ہوئی تھی ان 1905 میں, 1905 میں. You got all the points related to influential personality Muhammad Abdu. I hope you got all the points. So let's discuss another famous and popular personality, Maulana Muhammad Ali Johar, 1878 to 1931. آپ جو تھے وہ ایک رائٹر تھے اور ایک جرنلسٹ تھے, یعنی کہ لکھنے لکھانے کا کام آپ کرتے تھے, محمد علی جوہر. اینڈ جسٹ بیفور ورلڈ وار ون, جو ورلڈ وار ون ہوئی تھی وہ 1914 سے لے کے 18 تک ہوئی تھی. اس میں آپ نے, اس کے سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آپ نے ایک فیمس جو ہے وہ ویکلی میگزین لکھنا شروع کیا تھا جس کو کامریڈ کہا جاتا تھا. کامریڈ مینس کے ساتھی. تو یہ آپ نے ویکلی میگزین لکھنا شروع کیا تھا مسلمانوں کو سیاسی طور پر جگانے کے لیے. اور 1915 میں یہ ایک آرٹیکل پبلش کیا گیا تھا which said that the Turks were right to fight the British, جس میں یہ کہا تھا کہ جو ترکی تھے انہوں نے جو برٹشرز کے اگینسٹ فائٹ کی تھی وہ حق پر تھے, وہ انہوں نے صحیح کیا تھا. اور یہ آرٹیکل ان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوا تھا, اور برٹشرز کو اس پہ بہت زیادہ غصہ آیا تھا اور انہوں نے ان کو قید میں ڈال دیا تھا. And they were afraid that the Muslim soldiers fighting for them in the Middle East would object to fighting fellow Muslims. Actually, because of incompetence on the part of their British officers, the Indian army had suffered terrible losses. Indian armies کو بہت زیادہ losses کا سامنا کرنا پڑا تھا ترکیوں کے اگینسٹ جو وار ہوئی تھی اس میں. اینڈ ان واٹ از ناؤ عراق, جو کہ اب عراق کہلاتا ہے. ان پرٹیکولر ان دا بیٹل آف کاٹ سم 6,000 سولجرز, جن میں کہ مسلمان بھی شامل تھے, ان کو کیپچر کر لیا گیا تھا ترکس کی طرف سے. اینڈ آف دیز اونلی 1,000 سروائیوڈ, اور صرف 1,000 جو تھے وہ سروائیو ہوئے تھے, یعنی کہ بچ سکے تھے. مولانا محمد علی جوہر واز ریلیزڈ, پھر ان کو چھوڑ دیا گیا تھا 1919 میں. پھر انہوں نے ایک اردو میں میگزین سٹارٹ کیا تھا ہمدرد, جس میں آپ نے مسلمانوں کو پولیٹیکل ایجوکیشن, سیاسی ایجوکیشن جو ہے وہ دی تھی. اور آپ نے خلافت موومنٹ کو بہت زیادہ سپورٹ کیا تھا, وچ ہوپڈ دیٹ سم پیسفل ایگریمنٹ کوڈ بی ریچڈ بٹوین مسلمز اینڈ ہندوز. کوئی پیسفل ایگریمنٹ, معاہدہ ہو مسلمانوں اور ہندوز کے درمیان. آپ امید کرتے تھے کہ یہ ایک ایسا ایگریمنٹ ہو. اینڈ ان 1930 میں آپ نے فرسٹ راؤنڈ ٹیبل کانفرنس, جس میں کہ قائد اعظم بھی شریک تھے, لندن میں ہوئی تھی, اس میں بھی آپ نے شرکت کی تھی. مولانا
محمد علی جوہر نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر اس کانفرنس میں شرکت کی تھی، لیکن آپ بہت بیمار تھے اور آپ لندن میں ہی آپ کی وہاں پر وفات ہو گئی تھی، اور اپنی بیماری کے دوران ہی آپ کی یہ خواہش تھی، آپ نے یہ خواہش ظاہر کی تھی کہ آپ کو بیت المقدس میں ہی دفن کیا جائے. آپ جو ہے وہ ہی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ریٹرن ٹو اے سلیو کنٹری، جہاں پہ مسلمان غلام بنے ہوئے ہیں برٹشرز کے، آپ اس ملک میں ایون دفن بھی نہیں ہونا چاہتے تھے. ایسے ملک میں جہاں پر مسلمانوں پر حکمرانی کی جا رہی ہے، مسلمان غلاموں کی زندگی بسر کرنا چاہ رہے ہیں، آپ نے وہاں پر دفن ہونے کو بھی ترجیح نہیں دی تھی، اور آپ نے بیت المقدس میں ہی دفن ہونا چاہا تھا. تو آپ کو آپ کی خواہش کے مطابق ہی وہاں پر دفن کر دیا گیا تھا. مولانا محمد علی اینڈ ہز بردر مولانا شوکت علی ہیلپڈ ٹو لانچ دا خلافت موومنٹ. خلافت موومنٹ کو لانچ کرنے کے لیے آپ نے ہیلپ کی تھی. اور اس کے علاوہ آپ کی جو مدر تھیں بی اماں، انہوں نے بھی مسلمانوں کی پولیٹکس کے لیے بہت زیادہ کوشش کی تھی. مسلمانوں کو پولیٹیکلی اسٹرانگ بنانے کے لیے آپ نے کام کیا تھا، اور وہ ایک شاعرہ بھی تھیں علی بردرز کی. علی بردرز کی جو مدر تھیں وہ ایک پوئٹس بھی تھیں. انڈرسٹوڈ؟ Come to page number 69. Question number 1 is, what did Jamaluddin Afghani think was required for Muslims to succeed in the modern world? Jamaluddin Afghani thought that to succeed in the world, the Muslims needed to learn new technology and science, as we studied. He also believed that modernization was essential to meet the challenges of the West. مسلمانوں کو کامیاب ہونے کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی سے استفادہ حاصل کرنا پڑے گا. Question number 2 is, who was Muhammad Abduh and how did he influence the Muslims? Muhammad Abduh was an enlightened Egyptian scholar. ایجپٹ کے اسکالر تھے who believed in the importance of education and also supported the rights of the Muslims women to education. He made arrangements for women to join the universities. Question number 3 is, what was the Maulana Muhammad Ali Johor's will and what did this mean? ابھی ہم نے پڑھا مولانا محمد علی جوہر کی کیا خواہش تھی اور وہ ان کی خواہش پوری ہوئی تھی یا نہیں. مولانا محمد علی جوہر's will was that he should be buried in Baitul Muqaddas. This means that he did not wish to be buried in a slave country. Understood? Here is an worksheet for chapter 14. Question number 1 is, match the given personalities with their lifeline. First one is Jamaluddin Afghani from 1838 to 97. Second, Muhammad Abduh 1849 to 1905. Third, Maulana Muhammad Ali Johor 1878 to 1931. Next, Allama Iqbal 1877 to 1938. Chaudhry Rahmat Ali 1897 to 1951.